ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप से ही फर्दर सारी कॉन्फ़िगरेशंस और जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजर क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दो मेजर जो सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज़ हो रहे हैं आजकल, इसमें लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं जिसमें यूबंटू भी है, इसके अलावा दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस भी अवेलेबल हैं। और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूबंटू वगैरह सर्वर्स के लिए भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप्स के लिए भी अवेलेबल है, मोबाइल्स के लिए भी अवेलेबल है। आल्दो के जो मोबाइल्स के लिए वो सर्वर्स की वर्जन नहीं है, लेकिन ये है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। दूसरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें सर्वर्स के लिए भी अवेलेबल हैं और डेस्कटॉप्स के लिए भी अवेलेबल हैं और मोबाइल्स के लिए भी हैं। विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके डिफरेंट फीचर्स हैं और उनकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम आगे जाके जो ना उनको डिस्कस भी करेंगे। अब अगर हम देखें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, वो बनाते पे डेवलपर्स के लिए एक चॉइस है। आई मीन मोस्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेजॉरिटी यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो ना वो दे लाइक टू वर्क ऑन लिनक्स बेस्ड सर्वर्स अदर दैन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये लिस्ट जो है ना वो हमने ट्रू लिस्ट से जो ना वो ये ग्राफ जो ना हमने ट्रू लिस्ट से लिया है, जो कि 2023 का जो ना लेटेस्ट डाटा जो ना शो कर रहा है। इसके मुताबिक जो 61% प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं और जबकि 47% जो है ना वो यूनिक्स या फिर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लाइक करते हैं, जबकि 44% मैक ओएस को भी जो ना दे लाइक टू वर्क विद द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स और 1% जो ना वो कुछ ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दे लाइक उनकी प्रेफरेंस है। तो इसमें अगर हम देखें तो यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो ना वो सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं प्रोफेशनल डेवलपर्स की चॉइस के हवाले से। फिर अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड सर्वर्स की मार्केट में मार्केट शेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें भी जो ना वो सबसे ज़्यादा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मार्केट शेयर है जिसमें 72.1% है, जबकि लिनक्स बेस्ड सर्वर्स हैं उनका मार्केट शेयर जो ना वो 13.60% है और यूनिक्स बेस्ड के जो सर्वर्स हैं उनके 5.6% है, जबकि ओएस मैक ओएस की 2.1% है और अदर्स की 6.5% मार्केट शेयर है। अब इसमें देखें कि लिनक्स या यूनिक्स बेस्ड जो सर्वर्स हैं उनका मार्केट शेयर यहाँ पे इसलिए भी कम आ रहा है कि ये दीज आर जनरली ओपन सोर्स एंड देयर इज़ नो कॉस्ट अवेलेबल, उसमें कोई पर्टिकुलर कास्ट ना वो ज़रूरत उसकी नहीं होती या उसकी कोई कास्ट नहीं आती। इसी तरह से डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम देखें तो जो मार्केट शेयर है वो स्टिल विंडोज़ इज़ लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि मैक ओएस जो ना वो दूसरे नंबर पे है और डेस्कटॉप्स में लिनक्स या यूनिक्स वगैरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। हम ये देखेंगे कि आमतौर पे चूँकि विंडोज़ में यूज़र और फीचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जनरल पब्लिक जो है वो आमतौर पर दे लाइक टू वर्क विद द very sophisticated GUIs, that's why most of the desktop में जो leading share है वो Windows का है। फिर जैसे अगर हम देखें कि जो distribution of Linux powered websites by global ranking उसमें अगर हम देखें तो overall 39.2% है, जबकि टॉप 1,45.4% है, जबकि टॉप 1000 में 49.4% है। तो इस लिहाज से भी देखें कि जो लिनक्स बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो होस्ट्स हैं
سرورز ہیں دے آر بیسڈ آن دی لینکس آپریٹنگ سسٹم. ہم جو نا کوشش کریں گے کہ ہم اس کورس میں زیادہ تر ہمارا فوکس جو ہے نا وہ لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس کے اوپر ہوگا سرورز کے لیے. اسی طرح سے اگر ہم مارکیٹ شیئر کو بائی ٹاپ لینکس کی جو ڈفرینٹ قسم کی ڈسٹریبیوشنس ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یوبنٹو از آن دی ٹاپ، یوبنٹو سرورس اور یوبنٹو ڈیسک ٹاپ کا، جبکہ ڈیبین ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ 16% ہے. اس طرح سے سینتوس جو ہے نا وہ 9.3% ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ڈسٹریبیوشنس ہیں جو یوز ہوتی ہیں but their usage is very less as shown in this list from the true list. اگر ہم ان کا کوئی کمپیریزن کریں ونڈوز آپریٹنگ سسٹمس کا اور لینکس کا، تو اس میں جو کچھ فیکٹرز ہم جو نا جس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس میں آرکیٹیکچر ہے، کاسٹ ہے، سیکیورٹی ہے، سپورٹ ہے، آپریشنز ہیں، یوزر ایکسپیرینس ہے، ڈیٹا بیس سپورٹ ہے اور اسکرپٹنگ کے جو نا وہ فیچرز کی اویلیبلٹی ہے. تو اگر ہم اس میں دیکھیں جو لینکس کا جو یوبنٹو کا ہوتا ہے وہ لینکس کرنل کے اوپر جو نا وہ بلڈ ہوتا ہے، جبکہ اس کاسٹ کے حوالے سے یہ کہ یہ جو کہ اوپن سورس ہوتا ہے اور فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. سیکیورٹی میں کہ ہائیلی سیکیور ہوتا ہے اور اس میں میلویئر اور سائبر تھریٹس کی پاسبلٹیز جو نا وہ بہت کم ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سپورٹ ہے وہ لارج کسٹمر سپورٹ بھی اویلیبل ہے اور عام طور پہ ہمیں جو کامن کوشچنس کے آنسر بھی ایزیلی کمیونٹی سے مل جاتے ہیں. اگر ہم ونڈوز سرور سسٹم کی بات کریں تو اٹ از بلٹ آن ونڈوز NT آرکیٹیکچر اور it is not open source and it is owned by Microsoft. اور اس کے لیے ہمیں لائسنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ لائسنس عام طور پہ پر یوزر ہوتا ہے. دس از ون آف دی میجر ریزن وائی مینی پیپل like to work with the Linux based operating systems because of the no cost is incurred. اس کے علاوہ سیکورٹی میں بھی ونڈوز آپریٹنگ سسٹمس میں کافی سارے ایشوز ہیں because it is prone to hacking attempts and cyber threats. اس کے علاوہ سپورٹ بھی اس کی کافی اچھی ہے، لانگ ٹرم کسٹمر سپورٹ اویلیبل ہے اور ڈاکومنٹیشن بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. آپریشن میں اگر بات کریں تو لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس جو نا وہ کمانڈ لائن بیسڈ ہوتے ہیں اور ونڈوز میں GUI انٹرفیس جو نا اویلیبل ہوتا ہے. یوزر ایکسپیرینس کی بات کریں تو جو لینکس بیسڈ سرورز ہیں ریکوائرس ریلیٹیولی ایکسپیرینسڈ لینکس ایڈمنسٹریٹر. عام طور پہ جو لینکس بیسڈ سرورز کی ایڈمنسٹریشن کے لیے جو نا وہ کافی ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ لوگ جو نا وہ چاہیے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جس میں بگنر فرینڈلی ہے بیکاز آف دی GUI اویلیبلٹی. اس کے علاوہ جو ڈیٹا بیس سپورٹ ہے وہ لینکس میں MySQL اور PostgreSQL ہے، جبکہ مائکروسافٹ میں عام طور پہ مائکروسافٹ SQL اور مائکروسافٹ ایکسس وغیرہ کے ڈیٹا بیس عام طور پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اسکرپٹنگ جو ہے نا اس میں اگر ہم دیکھیں تو لینکس پہ جو بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس میں کافی سارے اسکرپٹنگ کے ٹولس جو نا اویلیبل ہیں، جیسے پائتھن بھی ہے، PHP ہے، پرل ہے، شیل کی اسکرپٹنگ ہے اور اس کے علاوہ AWK اور یا دوسری یونکس کی لینگویجز بھی اویلیبل ہیں. اب اسکرپٹنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو آٹومیٹ دی ڈفرینٹ ٹاسکس یا اس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے، جبکہ ونڈوز سسٹمز میں ASP اور ASP.NET کے جو نا اسکرپٹنگ کی لینگویجز اویلیبل ہوتی ہیں. اگر ہم لینکس سرورز کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ لینکس آپریٹنگ سسٹمس میں نو ایڈیشنل لائسنسنگ فی از انوالو ایز آپریٹنگ سسٹم از فری آف کاسٹ. لینکس آپریٹنگ سسٹمز جو نا وہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں اور اٹ ریئرلی ایکسپیرینسز میلویئر، سائبر تھریٹس اور ادر سیکورٹی ایررز اور not demanding on the client hardware and low resource consumption as compared to the Windows. اگر ہم ونڈوز کی بات کریں تو اس میں لو ریسورس کنزمپشن کی جو نا وہ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی پرفارمنس بھی اٹس ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے ڈیو ٹو سلو انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس
جو سسٹم administrators have the freedom and opportunity to customize the systems. This is very one of the critical advantage of the Linux based operating systems, کیونکہ یہ اوپن سورس ہوتے ہیں تو اس میں کسٹمائزیشن جو نا وہ عام طور پہ کافی آسان ہوتی ہیں. آسان کا مطلب ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو کسٹمائز. اس طرح seamless use of open source software on the server اور supports cooperative work without exposing the program's core. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ایک کمانڈ لائن ہے اس کے آپریشنس کے لیے ایز کمپیئر ٹو دی JUI. اب JUI جو بیسڈ انٹرفیسز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ نیو ایڈمنسٹریٹرس کے لیے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. دے آر مور کمفرٹیبل. جبکہ لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس میں عام طور پہ کمانڈ لائن انٹرفیس جو نا وہ کنفیگریشن یا ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ ساری کی ساری ورژنس جو ہے نا وہ لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس کی لانگ ٹرم سپورٹ ان کی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. لانگ ٹرم سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں. پیکیجز کی اویلیبلٹی, ان کی اپ گریڈیشنز وغیرہ اس میں آتی ہے. اپڈیٹنگ فرام ون میجر ورژن ٹو اندر کین بی ویری کمپلیکس. یعنی کہ اگر ہم ایک جب نئی ورژن ریلیز ہوتی ہے تو اگر ہم پرانی ورژن کو پہ جانا چاہیں تو عام طور پہ یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا سمپلیفائڈ نہیں ہوتا. بٹ اٹ نیڈس ٹو دس سسٹم ایڈمنسٹریٹرس نیڈ ٹو لک ایٹ ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور اس میں اس کی کمپیٹیبلٹی اور سارے ایشوز کو دیکھنا پڑتا ہے. اس لحاظ سے جو اپڈیٹس کا پروسیس ہے وہ کافی کمپلیکس ہوتا ہے. Some third party and professional programs may not have support or require administrative privileges. تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں لینکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹمس کے. اس کے برعکس اگر ہم ونڈوز کی بات کریں تو ونڈوز JUI کی وجہ سے جو بگنر ہوتے ہیں, نیو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, ان کے لیے they are quite attractive اور intuitive graphical user interface ہوتا ہے that provides the out-of-box functionality. Granted 5 years of maintenance plus 5 years extended support اس میں ونڈوز میں اویلیبل ہوتی ہے. Supports third party applications and is compatible with Microsoft applications. اس کے علاوہ requires less admin monitoring and maintenance thanks to the robust approach and automated updates. اگر ہم اس کے دیکھیں کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں تو بیسیکلی یہ ایڈوانٹیجز جو ہیں یا یہ جو فیچرز ہیں they comes at the cost. Basically Windows operating systems جو ہے نا they are costly اور اس میں عام طور پہ پر یوزر لائسنسنگ فی جو ہے نا اپلیکیبل ہوتی ہے. پھر سیکورٹی کے حوالے سے ونڈوز آپریٹنگ سسٹمس جو ہے نا they are more prone to malware, cyber threats and other security related errors. Its mandatory GUI makes it more resource intensive. یعنی کہ بنائے تو بھی دیکھیں اگر Linux based operating system CLI based ہے تو اس میں ریسورس کنزمپشن جو ہے نا آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی گرافکس کی پروسیسنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے برعکس ونڈوز میں چونکہ GUI از مسٹ, یعنی کہ اس کے لیے لازمی جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے ہماری جو ریسورسز کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہیں. اب ریسورسز کی ریکوائرمنٹس پہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو ریموٹلی ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں تو ایک عام طور پہ زیادہ جو ہے نا وہ بینڈویڈتھ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چونکہ اس میں گرافکس بھی کمیونیکیٹ ہو رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی کمانڈ لائن وچ از ٹیکسٹ بیسڈ کمیونیکیشنز فار دی ریموٹ ایڈمنسٹریشن. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لینکس سرورز کے کیا فیچرز ہیں اور اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یوبنٹو سرور جس پہ ہمارا جو ہے نا میجر فوکس ہوگا اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریویو کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یوبنٹو سرور جو ہے نا اٹ از این سرور آپریٹنگ سسٹم جو کہ کینونیکل نے جو ہے نا بلڈ کیا ہے اور عام طور پہ یہ آل میجر آرکیٹیکچرس کے اوپر رن کر سکتا ہے. اس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں. جو میجر آرکیٹیکچرس اس میں سپورٹڈ ہیں جس کے لیے جو نا وہ ڈسٹریبیوشنس اویلیبل ہیں وہ x86 سے 64 بٹ کا بھی اور ARM ورژن 7 ARM 64 Power 8 IBM سسٹمس کے لیے بھی یوبنٹو سرورز کی ڈسٹریبیوشنس اویلیبل ہیں.
Ubuntu server is a platform that anyone can use for the following and much more. यानी कि इसमें जो डिफरेंट जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो आमतौर पर इस तरह से होते हैं कि वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम उनको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP सर्वर्स वगैरह जिसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र्स के लिए जो ना वो के फीचर्स होते हैं। इसके अलावा एज ए ईमेल सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, फाइल एंड प्रिंट सर्वर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर्स की डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज भी इसके ऊपर ऑफर कर सकते हैं, और डेटाबेस एंड मच मोर अदर सर्विसेज के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस यूबंटू सर्वर की जो ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कैनोनिकल ने स्पेसिफाई की हैं। इसमें इस तरह से है कि इस टेबल में अगर हम देखें तो अगर हम सर्वर की स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास डेबियन इंस्टॉलर और लाइव सर्वर का इंस्टॉलर भी दोनों अवेलेबल होते हैं। और इसके लिए जो CPU की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ है, और जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो डेबियन इंस्टॉलर के लिए 512 मेगाबाइट्स है, जबकि लाइव सर्वर के लिए 1 गीगाबाइट है। इसी तरह से बेस सिस्टम की जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो 1.5 गीगाबाइट जो ना चाहिए होती है दोनों के लिए, लाइव सर्वर के लिए भी और डेबियन इंस्टॉलर के लिए भी। जब आप सारे फीचर्स अगर हम इंस्टॉल कर लें तो उसमें 2.5 गीगाबिट्स ना वो आमतौर पे रिक्वायर्ड होते हैं। जो मिनिमल सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास डेबियन इंस्टॉलर मौजूद होता है, और CPU की रिक्वायरमेंट जो है इसमें 300 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है जो मिनिमम है। अब साइड पे यानी कि अच्छे अगर ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स अवेलेबल होंगे तो दे आर मोर परफॉर्मेंस, दे विल प्रोवाइड मोर परफॉर्मेंस। इस तरह जो रैम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 384 मेगाबाइट्स हैं, जबकि बेस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1.5 गीगाबाइट्स है। और अगर हम फुल फीचर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, सारे टास्क इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसमें इसकी 2.5 गीगाबिट रिक्वायरमेंट्स जो ना वो होती हैं। अब अगर हम देखें तो यूबंटू सर्वर्स में और जो सर्वर एडिशंस में इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, शुड बी नोटेड दैट बोथ एडिशंस यूज द सेम APT रिपोजिटरीज, making it just as easy to install server applications on the desktop edition as it is on the server edition। यानी कि बुनियादी तौर पे आल्दो के सर्वर की डिस्ट्रीब्यूशन जो ना वो डिफरेंट होती है, बट दी सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज, APT रिपोजिटरीज जो ना वो दोनों के लिए जो ना वो सेम होती हैं। सेम सर्वर एक पैकेज जो ना वो अगर डेस्कटॉप वर्जन पर रन कर सकता है तो वो सर्वर एडिशन पे भी रन कर सकता है। The differences between the two editions are lack of X window environment in the server edition and the installation process। यानी कि जो डेस्कटॉप एडिशन में बुनियादी तौर पे ये होता है कि हमारे पास जो ना GUI बेस्ड इंस्टॉलर जो ना वो अवेलेबल है, और जबकि सर्वर एडिशन में हमारे पास चूँकि X विंडो एनवायरनमेंट नहीं होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उसको CLI के ज़रिए से इंस्टॉल करें। Ubuntu versions 10.10 and prior actually had different kernels for the server and desktop editions. Ubuntu no longer has separate server and generic kernel flavors nowadays. इसके अलावा these have been merged into single generic kernel flavor to help reduce the maintenance burden over the life of the release. When running 64-bit version of Ubuntu on 64-bit processor, you are not limited by memory addressing space. To see all the kernel configurations options, you can look through the file which is available at the path boot /configuration.14.14 server. Also, Linux kernel in Nutshell 3 is a great resource for the options available. पर अब हम बात करते हैं कि Ubuntu सर्वर को हम इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले वही कि इसके लिए हमें इंस्टॉलेशन मीडिया जो है वो तैयार करना पड़ता है, और देयर आर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइडलाइंस, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स फॉर PPC 64 EL installations. For AMD 64, we can download and install the image from the given URL, which is https://releases.ubuntu.com 24.04। इसमें 18 की वर्जन यूज़ कर सकते हैं, 22 की वर्जन भी हम यूज़ कर सकते हैं।
There are many ways to boot the installer, but the simplest and most common way is to create a bootable USB stick to boot the system to be installed. यानी कि हम जो ना अपने तौर पे जो above जो URL है वहाँ से हम जो ना वो ISO इमेज जो ना वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसको USB के ऊपर या फिर DVD डिस्क के ऊपर जो ना वो बर्न कर लेते हैं और फिर उसको हम जो ना उससे बूट कर सकते हैं. बूट करने के लिए जो ना वो हमारे साथ प्लग द USB stick into the system to be installed and start it. Most computers will automatically boot from USB or DVD, though in some cases this is disabled to improve boot times. If you don't see the boot message and the welcome screen which should appear after it, you will need to set your computer to boot from the installation media that you have selected. There should be on-screen messages when computer starts telling you what key to press or setting the settings for a boot menu. Depending on the manufacturer, आपके पास जो है ना बूट ऑप्शंस में जाने के लिए F2, F10 और F12 वगैरह की कीज़ जो ना वो अवेलेबल होती हैं और इसके लिए हमें कंप्यूटर को सिंपली रिस्टार्ट करना होता है और इनमें से जो F2, F10 और F12 में से किसी एक रेलेवेंट की को हम होल्ड डाउन करके रखते हैं ताकि बूट मेन्यू अपीयर हो जाए. फिर उसमें हम जो ना वो पर्टिकुलर ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर USB है तो USB को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर DVD है तो DVD को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. अगर आप सक्सेसफुली जो ना वो बूट कर लेते हैं इंस्टॉलर मीडिया से तो आपको जो ना वो आफ्टर बूटअप ये वाली स्क्रीन जो है ना अवेलेबल होगी जिसमें आप अप डाउन कीज़ जो ना वो यूज़ कर सकते हैं. लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन जो ना वो दिया जाएगा. इसका डिटेल स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर्स हम जो ना वो इसकी रिलेटेड लैब में जो ना वो डिस्कस करेंगे जिसमें स्टेप बाई स्टेप इसके इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो ना वो दिए होंगे. फिर अगर हम इसमें अगर ओवरऑल व्यू ज़रा देख लें तो हमारे पास जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें ऑप्शंस जो ना वो मिलते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आफ्टर बूटिंग अप फ्रॉम द इंस्टॉलेशन मीडिया हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो ना वो दिया जाता है. फिर ये ऑप्शन दिया जाता है कि हम इंस्टॉलर को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसको इंस्टॉलर को अपडेट कर सकते हैं और इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त जो इंस्टॉलर को अपडेट कर लें. फिर इसके बाद जो ना वो हमें कीबोर्ड की सिलेक्शन का ऑप्शन जो ना दिया जाता है जिसमें आप अपने चॉइस का कीबोर्ड लेआउट जो ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं. फिर इसके बाद जो ना वो नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है जिसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो ना इसकी ऑप्शन जो ना ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन जो ना वो चूज़ करें. जबकि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं नेटवर्किंग के लिहाज से तो आप फिर जो ना वो मैनुअल नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हैं. मैनुअल नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन के लिए लाजमी कि आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको फुल जो ना वो कम्प्रहेंसिव नॉलेज हो नेटवर्किंग के रिक्वायरमेंट्स का. फिर अगर आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन जो ना वो दिया जाएगा. अगर आप कोई प्रॉक्सी सर्वर जो ना वो चूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इसके बाद आपको जो ना वो यूज़र नेम और होस्ट नेम और पासवर्ड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन दिया जाता है. जिसके बाद आपके पास जो ना वो SSH और स्नैप स्क्रीन्स जिसमें आप डिफरेंट पैकेजेस जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं उसका ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हों अगर आप SSH क्लाइंट और सर्वर्स वगैरह या दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं. फाइनली जो है ना वो फिर जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो आप उसको लॉगिन करें और आप फर्दर इसके प्रोसेस जो है इसको आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द इंस्टॉलेशन मीडिया हमारे पास जो नेक्स्ट जो टास्क होगा वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है ना वो उनको इंस्टॉल करने का होगा. तो यूबंटू के अंदर यूबंटू सर्वर के अंदर डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो ना वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर पैकेजेस से इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट क्या होती है और यूबंटू सर्वर
या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो यूबेंटो सर्वर के अंदर जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है that is derived from the Debian GNU Linux distribution, which is originally used by the Debian distribution. इसमें ये कि डिफरेंट किस्म की पैकेज फ़ाइल होती हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जिनको हम पैकेज फाइल्स कहते हैं, उसके जो रेलेवेंट जितनी भी फाइल्स होती हैं वो एक पैकेज के अंदर जो ना वो पैक की होती हैं, जिसको आमतौर पर .deb के नाम से जो ना वो वहाँ हमें जो ना वो मिलती हैं। The package file contains all necessary files, metadata and instructions to implement a particular functionality or software application on the Ubuntu server. The Debian package files typically have extension .deb, जैसे कि हमने अभी बात की है, or usually exist in repositories which are a collection of packages found on various media such as the CD-ROM, disks or online. यानी कि जो कॉमन पैकेजेस होते हैं वो आमतौर पे CD-ROM के अंदर, इंस्टॉलेशन मीडिया के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर इंस्टॉलेशन मीडिया के अंदर नहीं है तो वो आमतौर पे जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज होती हैं वहाँ से जो है वो फैच किए जा सकते हैं। पैकेजेस आर नॉर्मली इन ए प्री कंपाइल्ड बाइनरी फॉर्मेट, thus installation is quick and requires no compilation of the software. अब जो पैकेज है उस एक पैकेज है किस कोई पर्टिकुलर टाइप का, तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की डिपेंडेंसीज भी हो सकती हैं। यानी कि लाजमी नहीं कि हर जो है पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज की जो ना वो डिपेंडेंसीज हों, लेकिन ये कि जो कम्प्लेक्स किस्म के जो पैकेजेस होते हैं उनकी एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। एक डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज को रन करने के लिए आपको एडिशनल कौन से डिफरेंट लाइब्रेरीज़ या डिफरेंट किस्म के पैकेजेस चाहिए होते हैं, वो कौन से जो ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो ना वो कर्नल की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा जो ना डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं जो कि किस ख़ास सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए जो ना रिक्वायर्ड होते हैं। तो डिपेंडेंसीज आर एडिशनल पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय प्रिंसिपल पैकेज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीच सिंथेसिस पैकेज फेस्टिवल की जब बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पैकेज libsound 2, जो कि ELSA which is a package supplying the ELSA sound library needed for audio playback. In order for a festival to work to function, it and all its dependencies must be installed. The software management tools जो हैं यूबेंटो के अंदर वो इस डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली मैनेज भी कर लेते हैं। अब यूबेंटो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजमेंट के लिए, उसमें सबसे पहले DPKG है। तो DPKG इज़ ए पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड सिस्टम्स। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेज की इंस्टॉलेशन के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव या अनइंस्टॉल करने के लिए, और पैकेज को बिल्ड करने के लिए। बट अनलाइक अदर पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पैकेजेस आर देयर डिपेंडेंसीज। यानी कि DPKG जो है ना उसके ज़रिए से हम इंस्टॉलेशन, रिमूवल और बिल्डिंग का प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अदर जो पैकेज मैनेजमेंट के जो ना सिस्टम्स हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे, उनकी तरह ये ऑटोमेटिकली जो ना वो रिपोजिटरी से डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम DPKG को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें सबसे पहले ये बात ये है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये चेक कर सकते, इस टूल के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि कौन से पैकेजेस जो है ना वो एक सिस्टम के ऊपर जो ना इंस्टॉल है। इसके लिए हमें जो ना वो CLI जो टर्मिनल एप्लीकेशन होता है उसको ओपन करना पड़ेगा। आमतौर पे जो ना चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी जो ना वो CLI बेस्ड ही होते हैं, तो उसमें आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल होती है। तो इस मकसद के लिए अगर हम DPKG -L करें, L का मतलब है लिस्ट है, तो ये बुनियादी तौर पे हमें जो ना वो एक लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पैकेजेस ऑन योर सिस्टम, दिस कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट। अगर इस लार्ज अमाउंट ऑफ जो आउटपुट है उसको मैनेज करने के लिए हम पाइप
کا جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں، جو ریڈائریکشن کے ٹولز ہوتے ہیں، اور اس کو جو آؤٹ پٹ ہے اس کو فلٹر کرنے کے لیے ہم گریپ کی کمانڈ بھی جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی کچھ ہم ایگزامپلس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے پیکیجز کو لسٹ کیا ہے dpkg-l سے -l سے، اور ہم نے جو نا اس کو ریڈائریکٹ کیا ہے، اور گریپ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ وہ ساری لائنس جو نا وہ دکھائیں جس میں Apache 2 جو نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ٹو لسٹ دی فائلز انسٹال بائی پیکیج ان دس کیس UFO پیکیج فار ایگزامپل، یعنی کہ اگر ہم جو فائر وال ہے اس کو یوزر فائر وال پیکیج کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے اس کو جو نا کر سکتے ہیں dpkg-l اور UFW. If you are not sure which package installed a file, dpkg-s جو نا وہ سوئچ کو جو نا وہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ dpkg-s ہماری یہ فائل جو نا کس نے انسٹال کی تھی، تو اس کا یہ جو نا اس کی بیس فائلس جو نا ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں. You can install a local dep file by entering the following command. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک ڈیپ فائل ہے جو ہم نے کسی ریپوزیٹری سے یا ہم نے خود بلڈ کی ہے یا ڈاؤن لوڈ کی ہے، جیسے اس کا نام جو ہے نا zip access .dip ہے .deb ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ سپر یوزر سوڈو کی کمانڈ کے ذریعے سے مائنس جو -i سوئچ ہے i سوئچ کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو نا اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم جو نا وہ جو ڈیپ کا فائل نیم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو نا وہ اگر ہم مزید انفارمیشن جو نا dpkg پیکیج کے متعلق پیکیج مینجمنٹ سسٹم کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مینول کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس مین اور اسپیس dpkg کی کمانڈ اویلیبل ہے. اگر دوسرا ٹول جو پیکیج مینجمنٹ کے لیے ہے وہ APT ہے، جو کہ یوبنٹو کا ایڈوانسڈ پیکیجنگ ٹول ہے، اور اس میں عام طور پہ وہی یہ بھی جو نا کمانڈ لائن ٹول ہے، اور اس میں وہ سارے کے سارے فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے dpkg میں پرفارم کیے تھے. فار ایگزامپل انسٹالیشن آف نیو سافٹ ویئر، اپگریڈنگ آف ایگزسٹنگ سافٹ ویئر پیکیجز، اپڈیٹنگ آف دی پیکیج لسٹ انڈیکس، اپگریڈنگ دی انٹائر یوبنٹو سسٹم. اچھا یہ آپ دیکھیں وہ سارے ہم انسٹالیشن اور ان انسٹالیشن کا پروسیس تو dpkg سے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ اپڈیٹنگ اور اپگریڈنگ کا جو نا ہم APT کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ بینگ اے سمپلیفائڈ کمانڈ لائن ٹول APT has a numerous advantages over the package management tools available in Ubuntu server administrators. اور پھر ہم اس کو SSH کے ذریعے سے ریموٹلی بھی سافٹ ویئر پیکیج کی مینجمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. The ability to be used in system administration script is also an advantage. یعنی کہ ہمیں جناب وہ کچھ اسکرپٹ تیار کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنز سافٹ ویئر پیکیجز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کو انسٹال کر سکتا ہے. which in turn can be automated by the cron scheduling. یعنی کہ اگر ہم یعنی کہ if we can use the APT in the scripting, so then we can use the cron scheduling utility also. cron scheduling utility بنیادی طور پہ اسکیجولر ہے جو یوبنٹو سسٹمس کے اندر جو نا وہ ایونٹس کو اسکیجول کرنے کے لیے جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے. پھر اگر ہم اس کو یوز کس طرح سے کرتے ہیں APT کے میں ہمارے پاس جو نا وہ اس طرح سے فار ایگزامپل ایک Nmap ہمارے پاس سافٹ ویئر پیکیج ہے جو کہ نیٹ ورک کی میپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہوتی ہے sudo apt انسٹال اور Nmap جو کہ پیکیج کا نام ہے. ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نا ریموو کا آپشن ہے، ریموو کا جو نا آپشن ہے جس میں ہم APT کی کمانڈ کے بعد جو نا ریموو کا آپشن دے کے پیکیج کا نام جو نا وہ دیتے ہیں. آلسو ایڈنگ دی پرج آپشن ٹو وی کین آلسو ایڈ دی پرج آپشن to APT to remove APT package configurations as well. یعنی کہ جب ہم کوئی پیکیج انسٹال کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ مسلینیس فائلز ہوتی ہیں، ڈیٹا فائلز جو کہ ڈیورنگ دی آپریشن یا اس کو رن کرنے کے دوران جو نا وہ یوز ہوتی ہیں. تو اگر ہم پرچ کا آپشن یوز کریں گے تو اس میں ہم جو نا یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو کریں گے تو وہ ان ساری فائلز کو بھی ریموو کر دے گا. لیکن یہ اس کا before using the purge option you must be sure that you want to remove all the data existing data, کیونکہ maybe some اس کے کچھ اور سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، undesirable effects بھی ہو سکتے ہیں. So you must be sure that what you are doing when you are using the purge option.
انڈیکس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ APT package index is essentially database of available packages from the repositories defined in the list file which is in the etc apt or sources.list file, and in the etc apt sources list file.d directory کے اندر بھی یہ list file جو نا دونوں جگہوں پہ ہوتی ہیں. وہ update the local package index with the latest changes made in repositories type. We can use the following command. Simply this is the sudo apt update. اور پیکج کو اپگریڈ کرنے کے لیے اوور ٹائم اپڈیٹڈ ورژنز آف دی پیکیجز کرنٹلی انسٹالڈ آن اے سسٹم may become available from the package repositories. To upgrade the system, first we need to upgrade the index as outlined, then we type the following command to upgrade the system. Actions of the apt command such as installation and removal of packages are logged in the variable log and dpkg.log file. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا پیکج جو نا کس وقت ریموو کیا گیا تھا، کب انسٹال کیا گیا تھا، اور اگر کسی اس کے کچھ ایررز ہیں تو وہ آپ جو روٹ ڈائریکٹری ویر جو ہے var اور /log میں آپ dpkg فائل کا لاگ جو نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایپٹیچیوڈ جو نا وہ ایک اندر جو نا وہ کمانڈ لائن ٹول ہے جس کو اپنے طور پہ لانچنگ ایپٹیچیوڈ ود کمانڈ لائن آپشنس ول گیو یو مینیو ڈریون ٹیکسٹ بیسڈ فرنٹ اینڈ ٹو دی ایڈوانس پیکیجنگ ٹول سسٹم. یعنی کہ اگر ہم APT کی شارٹ فارم سے جو نا وہ کر رہے ہیں تو وہ سمپلی کمانڈ لائن بیسڈ ہوگا، جبکہ اگر ہم ایپٹیچیوڈ فل جو نا فارم کے ساتھ جو نا وہ فل ورڈ جو نا وہ کمانڈ دیں گے تو ہمیں مینیو آپشن دے دے گا کہ آپ کیا جو فنکشن آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جو فار ایگزامپل اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں، ریموو کرنا چاہتے ہیں، اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اور مینیو کے ذریعے سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ایکشنز اویلیبل ہیں کہ وہ انسٹال پیکج، ریموو پیکج، اپڈیٹ پیکج اور آپ کے اپڈیٹ انڈیکس اور پیکیجز وغیرہ کے آپشنز جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کے آپشنز جو کمانڈ بٹنس اویلیبل ہوتے ہیں، اس میں I فور انسٹال پیکج، C پیکج جو نا وہ یہ I کا مطلب یہ کہ پیکج آلریڈی انسٹالڈ ہے، C پیکج از ناٹ انسٹالڈ، P از پرچ فرام دی سسٹم، اور V جو نا ورچوئل پیکج ہے، B یہ شو کرتا ہے کہ بروکن پیکج ہے. I mean the package is installed but it's not working due to some dependencies. Unpacked files U سے جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتی ہیں، جبکہ C for half configured اور H for half installed removal پہ. To exit aptitude simply press the Q key and confirm you wish to exit. Many other functions are available from the aptitude by pressing the F10 key. پھر کمانڈ لائن ایپٹیچیوڈ کو بھی ہم جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر ہم APT کی بجائے جو نا وہ ایپٹیچیوڈ کو فل یوز کرنا چاہیں تو سملر آپشن ہے ہمارے پاس، ہم جو نا اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر پریویس APT کی طرح اگر ہم nmap جو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو sudo ایپٹیچیوڈ انسٹال nmap کی کمانڈ سے ہم اس nmap کو انسٹال کر سکتے ہیں. اسی طرح ریموول کا آپشن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آٹومیٹک اپڈیٹس کا پروسیجر بھی ہوتا ہے سافٹ ویئر پیکج مینجمنٹ میں. دی ان اٹینڈیڈ پیکج اپگریڈ پیکج کین بی یوز ٹو unattended upgrade package can be used to automatically install updated packages and can be configured to update all packages that just install security updates. یعنی کہ جیسے کہ ونڈوز میں اپڈیٹ کا پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں ہم جو ہے نا وہ اسکیجول کر سکتے ہیں کہ جو وداؤٹ اینی یوزر انٹروینشن جو پیکیجز کو جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہم اپڈیٹ کر سکیں. We can install the unattended upgrades option by typing the following command, جس میں sudo apt install unattended upgrades جو کہ بیسیکلی جو پیکج کا نام ہے وہ ہم اس کے ذریعے سے unattended upgrades کو انسٹال کر سکتے ہیں. To configure unattended upgrades ایک فائل جو نا وہ اویلیبل ہوتی ہے etc apt جو root etc apt.config.directory unattended upgrades میں، اور اس کو ہم جو نا وہ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور نیڈس. فار ایگزامپل اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے کانٹینٹس جو نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ unattended upgrade hello regions، یعنی کہ کہاں سے
اور کس طرح کی جو ہے نا ڈسٹریبیوشنس وغیرہ آپ کہاں سے جو ہے نا وہ سافٹ ویئر پیکیجز انسٹال کر سکتے ہیں یا ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو نا وہ دیکھیں جو کمنٹ کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپڈیٹس پرپوزڈ اور بیک کورس ان کو ہم یوز نہیں کر سکتے, ان کو ہم آٹومیٹکلی جو نا وہ اپگریڈ نہیں کر سکتے, جبکہ جو نان جو نا وہ کمنٹڈ ہیں ان کو ہم جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. سرٹن پیکیجز کین بی آلسو بلیک لسٹڈ, یعنی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کچھ پیکیجز کو انٹینشنلی جو نا وہ اپڈیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو نا وہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم جو نا وہ اس کو لسٹ میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ویم جو کہ ایک ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر ہے, اس کو اگر ہم اس کا اپڈیٹ کو اگر ہم بلاک کرنا چاہتے ہیں تو ویم کا آپشن جو نا ہم اس لسٹ میں ایڈ کر دیں گے, اور یہ جو کمنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ہم نے اس کمنٹس کو بھی اس میں سے ریموو کر دیں گے. پھر یہ ہے کہ ٹو انیبل دی آٹومیٹک اپڈیٹس ہمارے پاس جو کنفیگریشن فائل ہوتی ہے وہ etc/apt/apt.config.d/20 آٹو اپگریڈس کی لوکیشن پہ اویلیبل ہوتی ہے, اور ہم اس میں کچھ کنفیگریشنز نمبر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم ان کو آٹومیٹکلی انیبل کر سکیں اپڈیٹس کو. اور مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک کنفیگریشن کا ایگزامپل جو نا وہ دیا گیا ہے, اپڈیٹ پیکیج لسٹ 1, اس کا مطلب ہے کہ پیکیج لسٹ کو ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے ڈاؤن گریڈیبل پیکیجز بھی 1 ہے, آٹو کلین انٹرول بھی 7 جو نا وہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور ان اٹینڈیڈ اپگریڈس بھی ہم اس میں انیبل کر سکتے ہیں. The above configuration updates the package list, downloads and installs the available upgrades every day. The local download archive is cleaned every week. یہ جیسے ہم نے آٹو کلین انٹرول 7 جو نا وہ ڈیفائن کیا ہوا, جیسے مطلب 7 days کے لیے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں as many as days you want to clean your cleaning interval کو آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. And servers upgraded to newer versions of Ubuntu depending on your responses, the file listed above may not be there. In that case ہم اس کو ایک نئی فائل جو نا وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اپ گریڈ کی جو نوٹیفیکیشنس ہیں, کنفیگرنگ ان اٹینڈیڈ اپ گریڈ میل ان دی etc/apt/apt.config. اس فائل کے اندر will enable unattended upgrades to email an administrator detailing any packages that need upgrading or have any problems. یعنی کہ بنیادوں پہ جو اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشنس ہیں, جو ایونٹس جو نا وہ ان اٹینڈیڈ جو نا ہوئے ہیں, تو اس کو ہم جو نا وہ نوٹیفیکیشنس کو بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. Another useful package is the aptcron. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشنس کے سلسلے میں aptcron will configure a cron job to email an administrator about the information about any package on the system that have available updates, as well as summary of the changes in each package. To install the aptcron package ہم جو نا وہ apt کو یوز کر سکتے ہیں as it is shown, اور پھر ہم جو نا وہ اس کی کنفیگریشنس میں ای میل کو جو نا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ جس ای میل کے اوپر ہم نوٹیفیکیشنس وغیرہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو نا وہ کنفیگریشن جو نا etc/aptcron/aptcron.config فائل کے اندر جو ہم آپشن جو نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. Configuration of the advanced packaging tool system repositories is stored in the etc/apt.sources.list file and the etc/apt.sources.list.d directory. You may edit the file to enable repositories or disable them. For example, to disable the requirement of inserting the Ubuntu CD-ROM whenever package operations occur, simply comment out the appropriate line for the CD-ROM, which appears to be on the top of the list. یعنی کہ اگر ہم وہ جو نا اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں ریپوزیٹریز کو, تو اس کے لیے ہمارے پاس جو اس کی اے بی ڈی کی کنفیگریشنس کی لسٹ والی فائل ہے, اس کے اندر ہم اس کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. اگر ہم کامنٹ کر دیں گے تو وہ ڈسیبل ہو جائے گی, اگر کمنٹ نہیں کریں گے تو وہ انیبل ہو جائے گی.
پھر ایکسٹرا ریپوزیٹریز بھی جو نا وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں انہی فائلس کے اندر. فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ جو نا ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ یہ ریپوزیٹریز کو ہم جو نا وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. جب ہم ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے پی ٹی اپڈیٹ کے ذریعے سے جو سافٹ ویئر پیکیجز ہیں ان کی لسٹ کو اپڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. جی تو ابھی ہم نے پچھلے ٹاپک میں سافٹ ویئر پیکیج مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی. اب اس کے بعد جو نا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ نیٹ ورکنگ کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہم کس طرح سے ویریفائی کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کنفیگر کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس لینکس آپریٹنگ سرور آپریٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس کون سے فیچرز یا کمانڈ لائن ٹولز اویلیبل ہوتی ہیں. یوونٹو سرور کے اندر بنیادی طور پہ ڈفرینٹ قسم کی گرافیکل اور کمانڈ لائن بیسڈ یوٹیلیٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے نا وہ نیٹ ورک ڈیوائسز کو کنفیگر کر سکتے ہیں یا ان کو ڈسیبل کر سکتے ہیں یا انیبل بھی کر سکتے ہیں. نیٹ ورک کی مینجمنٹ پہ عام طور پہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک جو کامن ٹاسک اویلیبل ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو ہمیں عام طور پہ کرنا پڑتا ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم انٹرفیس کی کنفیگریشن کریں, آئی پی ایڈریسز ڈیفائن کریں, ڈی این ایس کی کنفیگریشن کریں, ڈومین نیمز سرورز کی, یا پھر ہم بریجنگ کو کنفیگر کریں. تو بنیادی طور پہ جب بریجنگ اس صورت میں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے جب ہم جو ہے نا وہ ملٹیپل ہمارے پاس انٹرفیسز ہوں یا ہم نے ڈفرینٹ ورچوئل انٹرفیسز جو ہے نا وہ ڈیفائن کیے ہوں اور ڈفرینٹ ورچوئل مشینز جو ہے نا وہ سرور آپریٹنگ سسٹم کے اوپر رن کر رہی ہوں تو ان کے درمیان ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایتھرنیٹ انٹرفیسز کی تو ایتھرنیٹ انٹرفیسز آر آئیڈینٹیفائڈ بائی دی سسٹم یوزنگ اے پریڈکٹیبل نیٹ ورک انٹرفیس نیمز. یعنی کہ عام طور پہ جو ان کے جو نیمز ہوتے ہیں ایتھرنیٹ انٹرفیسز کے وہ عام طور پہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ EN01 یا ENP0S25 جس میں ای جو ہے نا وہ ایتھرنیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ان کے نام اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ عام طور پہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں تو وہ ان کو نام کو دیکھ کے ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انٹرفیسز ہے. ان سم کیسز این انٹرفیس may still use the kernel Ethernet numbering style of the naming. اگر ہم ایتھرنیٹ انٹرفیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک CLI کمانڈ اویلیبل ہوتی ہے جس کو IP اسپیس A کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ کوئکلی آئیڈینٹیفائز آل اویلیبل انٹرفیسز آن دی سسٹم. اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ جو سسٹم کے اوپر جو ڈفرینٹ ایتھرنیٹ انٹرفیسز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے جو ہے نا وہ ہم ویو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو کمانڈ ہے LSA ہارڈ ویئر لسٹ ہارڈ ویئر ڈاٹ کلاس سی نیٹ ورک, اس کے ذریعے سے اس کمانڈ کے ذریعے سے ہم جو نا زیادہ ریٹیل ہارڈ ویئر کی کیپیبلٹیز کو ویو کر سکتے ہیں یا ان کی ڈفرینٹ قسم کی پیرامیٹرز کو ویو کر سکتے ہیں. اگر ہم IP کمانڈ کا آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے پاس لوپ بیک انٹرفیس ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ایک ایتھرنیٹ انٹرفیس ہے جس کی نمبرنگ جو ہے نا وہ ENP0S25 کے ذریعے سے ہے. اب اگر اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس کس ڈفرینٹ قسم کے اس میں پیرامیٹرز جو ہے نا وہ اویلیبل جو ہے نا وہ شو کیے جا رہے ہیں. جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس MTU سائز ہے جو میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ ہے جو کہ 65536 جو ہے نا وہ کنفیگرڈ ہے اس لو بیک انٹرفیس کے اوپر. اسی طرح سے کیوئنگ کو یعنی کہ کون سی کیوئنگ میکانزم کون سا ہے لو بیک کے لیے کوئی کیو کا جو ہے نا وہ نہیں اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو اسٹیٹ ہے وہ ان نون ہے. کیو لینتھ جو ہے نا وہ 1000 جو ہے نا وہ بائٹس ہے. اس کے علاوہ جو اس کی ہارڈ ویئر ایڈریسز ہیں اور میک ایڈریسز اور براڈ کاسٹ ایڈریسز
یہ جو نا وہ یہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. لو بیک ایڈریس کے لیے ہمارے پاس یہ دونوں اس وقت جو نا وہ 000 ڈیفائنڈ ہیں. اس کے علاوہ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ اسائنڈ ہے، وہ 127.0.0.0.1 ہے، اور جو اس کا اسکوپ ہے وہ لوکل انٹرفیس ہے. اسی طرح سے آئی پی ایڈریس 6 بھی جو نا وہ ڈیفائنڈ ہے، جیسے :1/128 ہے، اور اسکوپ جو ہے نا اس کا ہاسٹ ہے. اور اس کا میں دیکھیے یہ انٹرفیس صرف اس ہاسٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اگر ہم اس سے نیچے سیکنڈ انٹرفیس کی بات کریں تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ دیا گیا ہے کہ اس کی کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ ہے، ملٹی کاسٹ ہے، اور یہ اپ ہے، لوور اپ ہے. اس میں ایم ٹی یو سائز جو ہے نا 1500 بائٹس کا ہے، جبکہ کسی قسم کا کوئی کیوئنگ ڈسک جو ہے نا وہ کنفیگرڈ نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ یہ انٹرفیس اپ ہے، اور اس کی کیو لینتھ جو ہے نا وہ 1000 بائٹس ہے. اس کے علاوہ جو لنک لیول ایڈریس ہے یا ہارڈ ویئر ایڈریس ہے، میک ایڈریس ہے، وہ یہاں پہ 00:3E:3:3:E2:52:42 جو نا وہ دیا گیا ہے، جبکہ براڈ کاسٹ ایڈریس اس کا FFF ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کا آئی پی ایڈریس ہے اور IPv6 ایڈریسز ہیں، یہ بھی یہاں پہ جو نا وہ دیے گئے ہیں، اور اس کا اسکوپ جو نا گلوبل ہے، یعنی کہ اور اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ڈائنامکلی آئی پی ایڈریس جو نا وہ سائن کیا گیا ہے، اور ایتھرنیٹ 0 جو نا وہ گلوبل سسٹم کے اوپر اویلیبل ہے. لنک لیول اس کی جو نا وہ اسکوپ ہے. اسی طرح سے اگر ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگر دیکھیں تو LSHW جو ہمارے پاس جو کمانڈ تھی، اس کے اندر جو ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیل ہارڈ ویئر لیول کی ڈیٹیلس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اس کی جو ہے وہ انٹرفیس کی ٹائپ جو ہے وہ ایتھرنیٹ انٹرفیس ہے، اور پروڈکٹ جو ہے وہ MT26448 ہے، اور یہ 10 گig ایتھرنیٹ سپورٹ کرتا ہے. PCI 2.0 ہے، اور اس کی میکسیمم تھروپٹ جو ہے نا 5G پر سیکنڈ ہے. وینڈر وینڈر کی ڈیٹیل بھی جو دی گئی ہیں، فزیکل ID، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سیریل نمبر، سلاٹ، اور سائز جو ہے نا 10 Gbps ہے، کیپیسٹی 10 Gbps ہے، اور کلاک کی جو ہے نا اسپیسیفکیشنز بھی یہاں پہ جو ہے دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈرائیور کی ڈیٹیلز، لیٹنسی، اور ڈفرینٹ کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا اس کمانڈ کے ذریعے سے ہم شو دیکھ سکتے ہیں، جس میں یعنی کہ فائبر اسپیڈ بھی جو ہے نا فائبر پورٹ بھی اس کے اوپر سپورٹڈ ہے. اب یہ کہ جو انٹرفیس لاجیکل نیمز کین آلسو بی کنفیگرڈ وایا نیٹ پلان کنفیگریشن. If you would like to control which interface receives a particular logical name, use the match and set name keys. The match key is used to find an adapter based on some criteria like MAC address, driver, etc. Then set name can be used to change the device to desired logical name. For example, اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ نیٹورک کی کنفیگریشن یہاں پہ جو نا وہ دی گئی ہے، ورژن 2 ہے، رینڈر نیٹورک ڈائمانڈ ہے، اور ایتھرنیٹ میں ایتھرنیٹ لین 0 جو ہے اس کے لیے ہم نے DHCP کو انیبل کیا ہے، یعنی کہ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول 4 جو نا وہ انیبلڈ ہے. اسی طرح سے جو میچ اس کا میک ایڈریس جو نا وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، وہ 00 جو گیون میک ایڈریس ہے وہ یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا ہم جو نیم جو ہے نا وہ سیٹ نیم کر سکتے ہیں، جو ایتھرنیٹ لین 0 کے ذریعے سے یہاں پہ شو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ایتھرنیٹ ٹول ہے، جو کہ ایک پروگرام ہے دیٹ کین ڈسپلے اینڈ چینج ایتھرنیٹ کارڈ سیٹنگ سچ ایز جو ڈفرینٹ ایتھرنیٹ کارڈ کے پیرامیٹرس ہوتے ہیں، لائک آٹو نیگوشیشن، پورٹ اسپیڈ، ڈپلیکس موڈ اینڈ ویکل لین. تو جو رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس جو اس کی ایگزامپل ہے ایتھرنیٹ ٹول کے ذریعے سے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایتھرنیٹ 4 انٹرفیس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ شو کی گئی ہیں سوڈو ایکسٹول ایتھرنیٹ 4 انٹرفیس کی. اس میں اگر ہم دیکھیں جو سپورٹڈ پورٹس ہیں نا وہ فائبر ہے، اور لنک موڈس ہیں جو نا وہ اسپیسیفائی کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایرر کریکشن کا موڈ بھی جو نا وہ اگر کنفیگرڈ ہے یہاں پہ ناٹ رپورٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کی کوئی
جو نا وہ فارورڈ ایرر کریکشن جو نا وہ یوز نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس پہ دیکھیں تو اس کی سپیڈ جو نا وہ 10 گیگا بٹ پر سیکنڈ ہے اور ڈپلیکس موڈ جو نا وہ فل ہے. اور اس کے علاوہ اس کی دوسری ڈیٹیلس بھی یہاں پہ لنک یعنی کہ ڈیٹیکٹیڈ ہے، یعنی کہ لنک از اسٹیبلشڈ. تو یہ اس طرح کی ڈیٹیلز اس کے ذریعے سے اس ٹول کے ذریعے سے ہم ویو کر سکتے ہیں اور سیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آئی پی ایڈریسنگ کی جب ہم اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز جو نا وہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی وقت جو نا ٹیمپریری آئی پی ایڈریس اسائن کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ ڈی ایس سی پی سرور کو یوز کرتے ہوئے آئی پی ایڈریس ڈی ایس سی پی سرور سے لینا پڑتا ہے، یا پھر ہم اسٹیٹیکلی آئی پی ایڈریس بھی جو نا وہ اسائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوپ بیک انٹرفیس کا آئی پی ایڈریس جو نا وہ بھی ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے کنفیگر کر سکتے ہیں. ٹیمپریری ایڈریس اسائنمنٹ کے لیے فار ٹیمپریری نیٹورک کنفیگریشن یو کین یوز دی آئی پی کمانڈ وچ از آلسو فاؤنڈ آن موسٹ ادر GNU یا Linux based operating systems. The IP command allows you to configure settings which take effect immediately. However, they are not persistent and will be lost after reboot. یعنی کہ آئی پی کمانڈ کے ذریعے سے اگر آپ آئی پی ایڈریسز جو ہے وہ کنفیگر کر رہے ہیں تو they will be only valid while the system is up. اگر آپ اس کو ریبوٹ کرتے ہیں یا شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ کنفیگریشن لاس ہو جائے گی. Temporarily configure an IP address. You can use the IP command in the following manner. Modify the IP addresses. یعنی کہ اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پی ایڈریس جو نا وہ اسائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سوڈو آئی پی ایڈریس اور ایڈریس جو نا وہ ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، جس میں فرسٹ پارٹ جو نا وہ آپ کا آئی پی ایڈریس ہے سلیش اس کا سپریٹ ماسک ہے، اور پھر جو ڈیوائس ہے وہ ENP0S25 ہے. یعنی کہ جو ایتھرنیٹ انٹرفیس جو ہے 0S25 ہے، اس کو ہم یہ آئی پی ایڈریس اسائن کرنا چاہتے ہیں. آئی پی ایڈریس اسائن کرنے کے بعد ہم اس ڈیوائس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ایک دفعہ جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ایک دفعہ اپ کریں یا اس کو ڈاؤن کریں. اپ اینڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انیبل کر رہے ہیں یا ڈسیبل کر رہے ہیں تاکہ وہ انٹرفیس جو ہے وہ سسٹم وائڈ اویلیبل ہو جائے. پھر کنفیگریشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئی پی ایڈریس شو ڈیوائس ایتھرنیٹ یعنی کہ اس کا انٹرفیس کا نیم جو ہے نا وہ کمانڈ اویلیبل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس کا ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹس اور کنفیگریشن پیرامیٹرس جو ہے نا وہ ویو کر سکتے ہیں. To configure a default gateway, you can use the IP command in the following manner. For example, sudo IP root address add default via 10.102.66.1. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ گیٹ وے جو ہے نا عام طور پہ اس لیے اسپیسیفائی جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ کوئی کسی ریکویسٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو سسٹم جو ہے نا وہ پیکٹ جو ہے نا ٹریفک کو اس پرٹیکولر ہاسٹ کو یا آئی پی ایڈریس کو فارورڈ کر دیتا ہے. تو یہ کہ ٹو ویریفائی اوور ڈیفالٹ گیٹ وے کنفیگریشن ہمارے پاس جو نا آئی پی روٹ شو کی جو نا وہ کمانڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے جو نا وہ اس کی ڈیٹیلس جو نا بتاتے ہیں کہ ہمارا گیٹ وے کس طرح سے کنیکٹیڈ ہے، ہمارے گیٹ وے کی کنفیگریشن کیا ہے. If you require DNS for your temporary network configuration, you can add DNS server IP address in a configuration file which is located at the /etc/resolve.configuration. In general, editing this configuration file directly is not recommended, but this is temporary and non-persistent configuration. اگر ہم اس ایک ایگزامپل میں دیکھیں تو اس فائل کے اندر ہم جو ہے نیم سرورس ڈی این ایس سرورس جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے نیم سرورس کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. If you no longer need this configuration and wish to purge all IP configurations from the interface, you can simply flush the specific interface using the IP address flush Ethernet 0 interface. پھر اگر ہم بات ابھی کریں کہ اگر ہم آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ڈی ایس سی پی کلائنٹ کے ذریعے سے ڈی ایس سی پی سرور سے اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری جو کنفیگریشن فائل ہوتی ہے وہ عام طور پہ اویلیبل ہوتی ہے /etc/netplan/99_config.yaml. YAML ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ کنفیگریشنس اسپیسیفائی کرتے ہیں. The example shows how you can configure the interface ENP3S0. اس میں ہم جو ہے نا وہ ورژن اسپیسیفائی کرتے ہیں، رینڈر اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سا ڈائمنڈ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا،
اور اس میں ہم نے یہ اسپیسیفائی کر دیا کہ DHCP4 جو نا اس میں انیبلڈ ہے. یہ فائل جو نا وہ چینج کرنے کے بعد ہمیں نیٹ پلان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہم سوڈو نیٹ پلان اپلائی کی کمانڈ کے ذریعے سے جو بھی ہم نے چینجز کنفیگریشن کی چینجز کی ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. To configure the system to use static IP address assignment, ہم جو نا وہ ایک نیٹ پلان کنفیگریشن جو نا وہ کریٹ کرتے ہیں سملر فائل میں, جیسے کہ ہم نے DHCP کی فائل میں بھی جو نا وہ اسپیسیفائی کیا ہے, جبکہ اس کی جو نا ایک ایگزامپل جو نا وہ یہاں پہ شو کی گئی ہے, جس میں ہم جو نا وہ یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ایڈریس جو نا وہ ڈائریکٹلی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں سیپریٹ ماسک کے ساتھ, اور گیٹ وے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی DNS سرورز وغیرہ ہیں تو وہ بھی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. یہ اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو اپلائی دی کنفیگریشن آفٹر یو چینج دی فائل ود دی اسٹیٹک IP ایڈریس. پھر اگر دیکھیں کہ لوپ بیک انٹرفیس از آئیڈینٹیفائڈ بائی دی سسٹم ایز اے LO and has a default IP address of 127.0.0.1. It can be viewed using the IP command. اصل میں لوپ بیک ایڈریس وہ یہ ہے کہ آپ اس انٹرفیس کے اوپر جو کمانڈ جو ٹریفک سینڈ کریں گے وہ واپس آپ اس میں ریسیو بھی کریں گے. So just a loop back address for the system ٹیسٹنگ پرپز یا کسی دوسرے پرپسز کے لیے اس کو جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی سرور کو ہوسٹ کرنا پڑ سکتے ہیں لوکل ہوسٹ کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہی جو عام طور پہ جو نا لوکل ہوسٹ کے لیے بھی جو نا وہ لوکل L0 انٹرفیس جو نا وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے اس کی بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے انٹرفیسز کا جو نا IP ایڈریسز دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس IP ایڈریس شو اور انٹرفیس کا نام جو نا وہ یہاں پہ اگر ہم ٹائپ کریں گے کمانڈ پرومپٹ کے اوپر تو ہمیں آؤٹ پٹ میں اس کی ڈیٹیلس مل جائیں گی. السلام علیکم جی. تو نیٹورکنگ کی کنفیگریشن سے ریلیٹڈ جو دو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں وہ ہے DNS کی کنفیگریشن اور برجنگ آن دی لینکس سرور. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ DNS کی کنفیگریشن ہم کیسے کر سکتے ہیں اور برجنگ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کنفیگر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیم ریزولیشن کیا ہے. نیم ریزولیشن از ریلیٹڈ ٹو IP نیٹورکنگ کنفیگریشن and it is the process of mapping IP addresses to host names, making it easier to identify resources on a network. Basically بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے IP ایڈریسز کو دیکھیں تو IP ایڈریسز جو نا وہ جسٹ اے اسٹرنگ آف نمبرز ہوتی ہیں جن ڈیسیمل نمبرز ہوتے ہیں جن کو ہم جو نا وہ ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں جو نا وہ لکھتے ہیں. تو عام طور پہ جو ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن میں نمبرز کو یاد رکھنا ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے اور اس کی کنفیگریشنس کا بھی جو نا وہ کمپلیکس پروسیجر ہوتا ہے. تو اس کا جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ریئل ورڈس کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہوئے IP ایڈریسز کو کسی میننگ فل اسٹرنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں. فار ایگزامپل اگر ایک IP ایڈریس ہے ہمارے پاس 172.16.1.1 تو بجائے کہ ہم یہ پورا IP ایڈریس جو نا وہ کنفیگریشنس میں یوز کریں یا اس کو یاد رکھیں, ہم اس کو ایک ہاسٹ نیم جو نا وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں جو کہ ہاسٹ نیم فار ایگزامپل سرور 1 ہو سکتا ہے, سرور 2 یا پھر ای میل سرور ہو سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اور بھی جو دوسرے قسم کے سرورز ہیں اس کو اس طرح کے نام جو نا وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں جو نا وہ یاد رکھنا ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ جو IP ایک پرٹیکولر جو سرور ہے فار ایگزامپل ای میل سرور ہے تو اس کا IP ایڈریس یاد رکھنے کی بجائے ہم صرف اس کا ای میل کا ہاسٹ نیم سرور کا ہاسٹ نیم جو نا وہ اپنے اس سے ریفر کر لیتے ہیں. تو DNS کی نیم ریزولیشن کے سلسلے سے یہ ہے کہ ہمیں ایکچولی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ تو IP ایڈریسز کی بیسس پہ اوپر ہی ہوتی ہیں. تو ہم نے چونکہ جو نیمز ہیں وہ سرورز کے وہ ڈیفائن کیے ہیں فار دی پرپز آف سمپلسٹی اینڈ ٹو ریممبر اٹ ایزیلی.
لیکن یہ ہے کہ ایکچوئل کمیونیکیشنز جو ہے نا وہ آئی پی ایڈریسز کے اوپر ہی ہوتی ہیں. تو ریئل لائف میں ڈیورنگ دی ورکنگ آپریشنز ہمیں ہوسٹ نیمز کو آئی پی ایڈریسز میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور عام طور پہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آئی پی ایڈریس سے ایسوسیٹڈ ہوسٹ نیمز کو بھی ریٹریو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈی این ایس کی کنفیگریشنز کے سلسلے میں ہم 2 کیسز جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہوسٹ نیمز کو ریزالو کریں ڈی این ایس سرور کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی سرور کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہوسٹ نیمز جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیں کہ ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس جو ہے نا وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہوسٹ نیم کیا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دونوں کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرلی ایک فائل جو نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے /etc/resolve.config. This is a static configuration file which is rarely needed to be changed. یعنی کہ ہم اس کو frequently change نہیں کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ہم نیٹورک کے کنفیگریشن اسکرپٹس جو نا وہ آٹومیٹکلی اس کو جو نا وہ امینڈ کرتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، یا پھر ڈی آئی سی پی کلائنٹس وغیرہ کے جو ڈفرینٹ قسم کے ہکس ہوتے ہیں ان کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وہ ڈی این ایس سرور سے اچیو کر سکتا ہے، ریٹریو کر سکتا ہے، تو وہ ڈی ایچ پی سرور جو نا وہ اس فائل کو آٹومیٹکلی چینج کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں بنیادی طور پہ یہ کہ یہ جو فائل ہوتی ہے بنیادی پہ سسٹم ایم ڈی ریزالو جو ہے نا وہ ایک یوٹیلیٹی ہے جو کہ اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے کہ ہم سرور کی کنفیگریشن کر سکیں. اور یہ جو انٹریکٹ کرتی ہے سسٹم ایم ڈی ریزالو ہینڈلز نیم سرور کنفیگریشن اینڈ اٹ شوڈ بی انٹریکٹڈ ود تھرو دی سسٹم ایم ڈی ریزالو کمانڈ. یعنی کہ سسٹم ایم ڈی ریزالو جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ سرورس کی نیم سرورس کی کنفیگریشن کو ہینڈل کرتا ہے، اور اس کو ہم عام طور پہ سسٹم ایم ڈی ریزالو کمانڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بنیادی طور پہ ماڈیفائی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم انٹریکٹ کرتے ہیں. سسٹم ایم ڈی کیا ہے؟ بیسیکلی سسٹم ایم ڈی جو ہے نا وہ ایک انیشلائزیشن لینکس سرور کے اوپر جو ہے نا انیشلائزیشن کا جو ہے نا وہ پروگرام ہے جو کہ عام طور پہ سب سے ٹاپ روٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے. یہ اس کا عام طور پہ پی آئی ڈی جو ہے نا وہ 1 ہوتا ہے. پرانے سسٹمز پہ فار ایگزامپل جو لینکس سسٹم 5 تھے ان میں سس وی اور ایل ایس پی انٹ کے نام سے جو ہے نا وہ پروسیس ہوتے تھے جو کہ سسٹم ایم ڈی کی جگہ پہ جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، اور ان کا بھی پی آئی ڈی جو پروسیس آئی ڈی ہوتا تھا وہ 1 ہوتا تھا. اور یہ بھی بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بنا طور پہ جتنے بھی فردر پروسیسز جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پروسیس کے چائلڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے اس پروسیس کے انڈر جو نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہمیں کوئی سسٹم لیول کے اوپر جو ہے کمانڈ دینی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم نے سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا ہے یا ہم نے اس کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے، تو سسٹم ایم ڈی جو ہے نا وہ پیکیج یا پروسیس جو ہے نا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. سسٹم ایم ڈی کے بیسیکلی ڈفرینٹ کمانڈس ہیں جس کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ سروسز یا ڈفرینٹ پراسپیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو سسٹم CTL it controls the system MD system and services. یعنی کہ جو سسٹم CTL کمانڈ ہے وہ سسٹم کو اٹ سیلف کنٹرول کرنے کے لیے یا پھر ڈفرینٹ قسم کی سروسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس کے ذریعے سے جو ڈفرینٹ قسم کی سروسز رن کر رہی ہیں سرور کے اوپر ان کا اسٹیٹس ڈٹرمائن کر سکتے ہیں، ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ان کو ریسٹارٹ کر سکتے ہیں یا ان کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک جنرل کنٹرول ہے. جنرل کنٹرول جو نا از یوز ٹو مینیج جرنل اینڈ سسٹم ایم ڈیز اون لاگنگ سسٹم. یعنی کہ بنیادی طور پہ جو سسٹم ایم ڈی کے اپنے لاگز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایونٹس کے ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم سسٹم کنٹرول کی جنرل کنٹرول کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں، اس ریلیٹڈ کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر
ہاسٹ نیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ہاسٹ نیم کنٹرول کی کمانڈ ہوتی ہے ہوسٹ نیم CTL. اور اسی طرح سے لوکل کنٹرول کے لیے ہمارے پاس جو لوکل ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کی بورڈ وغیرہ کی کنفیگریشن یا ٹائم وغیرہ کو اس کے ذریعے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹائم اور ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ڈیٹ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ٹائم اور ڈیٹ کی کنفیگریشنز وغیرہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک سی گروپس کانٹینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم MD CGLS یوٹیلیٹی ہوتی ہے. اور اس طرح سے جو فرنٹ اینڈ کے کو کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم ایڈمن کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں دے آر پارٹ آف دی سسٹم MD اور ان کو ہم ڈفرینٹ پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ سسٹم MD کی فردر انفارمیشن کے لیے آپ سرور کی کمانڈ لائن کے اوپر مین سسٹم MD کو جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق فردر انفارمیشن ریٹریو کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ نیٹ پلان ایک جو نا یوٹیلیٹی ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ نیٹ ورک کی کنفیگریشن کے لیے یوز ہوتی ہے. سو نیٹ پلان کنفیگرز سسٹم MD resolve to generate a list of name servers and domains to put into the /etc/resolve.config which is basically a symbolic link. لنکس کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ لیبس میں بھی کرتے آ رہے ہیں. تو پھر ایسے ہوئے اس جسٹ سم کائنڈ آف شارٹ کٹ اگر ہم ونڈوز سسٹم کے حوالے سے بات کریں تو جو یہ جو فائل ہوتی ہے وہ اس کا لنک جو ہے نا وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو /etc/resolve config ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ /run/systemmd/resolve اور stop-resolve.config کو لنک کر رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ریزالور کو کنفیگر کیسے کر سکتے ہیں. اس پرپس کے لیے ٹو کنفیگر دی ریزالور we need to add the IP addresses of the name servers that are appropriate for the network to the net plan configuration file. یعنی کہ اپنا طور پہ نیٹ پلان جو یوٹیلیٹی ہوتی ہے اس کی کنفیگریشن فائل جو نا پرووائڈڈ ہوتی ہے جس میں ہم نے نیم سرورس یا DNS سرورس کی انفارمیشن کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. It is also possible to add an optional DNS suffix search list to match the network domain names. The resulting file usually in the net plan is یہاں پہ اسکرین پہ جو نا وہ شو کی ہوئی ہے. یہ بیسیکلی ایک آئیڈینٹڈ فائل ہوتی ہے. آئیڈینٹڈ فائل کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کی جو ہر لائن کی کنفیگریشن ہوتی ہے یعنی کہ پلیسمنٹ ہوتی ہے دس یوزلی فالوز سم ٹیبس اور سم اسپیسز. فار ایگزامپل اگر ہم نیٹ ورک کی یہاں پہ اس فائل کی بات کریں تو سب سے پہلے ٹاپ لائن کے اوپر نیٹ ورک ہے, اس کے بعد ایک ٹیب ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو نیٹ ورک ڈائمن کی جو نا ورژن ہے اور اس کا رینڈر ڈیفائن کیا ہوا ہے. پھر ہم جو ایتھرنیٹس ہیں اور اس کے انٹرفیسز کو یا ہر انٹرفیس کو ہم نے IP ایڈریسز وغیرہ اسائن کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل جو ENP0S25 ہے اس کے لیے ہم نے IP ایڈریسز 192.168.0.100/24 ماسک کے ساتھ جو نا وہ اس کو اسائن کیا ہوا ہے. اسی طرح سے اس کا جو گیٹ وے IP ایڈریس ہے وہ 192.168.0.1 ہے. تو سرچ لسٹ کے لیے ہمارے پاس جو نا وہ ہم ایک لسٹ جو نا وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں جو کہ جیسے کہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے کہ نیم سرورز کے انڈر جو نا وہ سرچ کی ایک اسٹرنگ ہے جس میں ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی ہوئی ہے مائی ڈومین اور ادر ڈومین. یہ بنیادی طور پہ ڈومین نیمز کو سرچ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, سرور جو نا وہ یوز کر سکتا ہے. اسی طرح سے DNS کے جو ایڈریسز ہیں وہ بھی ہم ایک لسٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جو نا وہ اس کے DNS کے ایڈریسز جو نا وہ 1.1.1 اور 8.8.8 یا پھر 4.4.4.4 یہ ایک لسٹ اس کی پرووائڈ کی ہوئی ہے. پھر جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم جو نا وہ سرچ آپشن کین آلسو بی یوزڈ وتھ ملٹیپل ڈومینس
so that DNS queries will be appended in the order in which they are entered. یعنی کہ جس order کے ساتھ ہم جو نا وہ سرچ لسٹ میں جو نا وہ انٹر کریں گے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ سلائڈ کے اوپر جو نا ڈسکس کیا تھا، تو اسی آرڈر کے ساتھ جو نا وہ ڈی این ایس سرورس جو نا وہ یوز ہوں گے. فار ایگزامپل اگر if your network have multiple subdomains to search, the pertinent domain of example.com and two subdomains for like sales.example.com and dev.example.com, تو اس کی کنفیگریشن جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوگی. ہم نے جیسے کہ پہلے بات کی تھی، باقی اس کی کنفیگریشن جو ہے وہ آلریڈی جیسے ہم نے لاسٹ سلائڈ میں ڈسکس کی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے example.com ہے یہاں پہ سرچ نیم سرورس کی سرچ لسٹ میں جو ہے نا اسپیسیفائی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ ٹاپ کے اوپر example.com کو دیکھے گا، پھر جو نا سیلس کے سرور کو ڈومین کو دیکھ لے گا، اور یا پھر جو نا اگر وہاں سے بھی کوئی ریکارڈ اس کو نہیں ملتا یا ڈی این ایس کی کوئری ذرا فیل ہوتی ہے، تو پھر dev.example.com کو وہ کوئری کر لے گا. If you try to ping a host with name of server 1, the system will automatically query DNS for its fully qualified domain name in the following order. یعنی کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو پچھلی ایگزامپل میں ہم نے جو سرچ لسٹ میں جو نا وہ ڈومین اسپیسیفائی کی تھی، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایگزامپل پہ دیکھے گا، پھر sales.example پہ دیکھے گا، پھر dev.example.com پہ جو نا وہ دیکھے گا. اور اگر if there are no matches found, the DNS server will provide the result of not found and DNS query will fail. DNS query will fail کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں جو ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ جو نا کوئی ہاسٹ نیم نہیں ملا، یا ایک گیون ہاسٹ نیم کے اگینسٹ ہمیں کوئی میپنگ جو نا وہ نہیں ملی ہے. پھر یہ ہے کہ اب ہم نے ڈی این ایس کی کنفیگریشنس کو دیکھا کہ ہم ڈی این ایس سرورس کو کس طرح سے جو نا وہ کنفیگر کر سکتے ہیں. اب ہم دوسرا آپشن ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از آلسو پاسبل کہ ہم جو نا وہ ہاسٹ نیم ٹو آئی پی میپنگس جو ہے نا وہ اسٹیٹیکلی اپنے مینولی جو ہے نا وہ کنفیگر کرتے ہیں ایک سرور کے اوپر. یہ انفارمیشن عام طور پہ /etc/host فائل کے اندر جو نا وہ ڈیفائن کی جاتی ہے، اور entries in the host file will have precedence over DNS by default. یعنی کہ ہم نے نیٹ پلان کی کنفیگریشن میں جو ڈی این ایس سرور کی کنفیگریشن کی تھی، that will be taken after processing the host file. اگر ہاسٹ فائل میں ہمارے پاس جو نا وہ ایک انٹری موجود ہے پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے لیے یا ہاسٹ نیم کے لیے، تو وہ اس کو پہلے جو نا وہ کنسیڈر کیا جائے گا rather than querying the DNS server. When system tries to resolve a host name and matches any entry in the host file, it will not attempt to look up in the record in the DNS server. In some configurations, especially when internet access is not required, servers that communicate with limited number of resources can be conveniently set to use static host names instead of DNS server. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس جو نا ہمیں انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں چاہیے، یا if we don't have to use some resources from the internet, تو it is more better کہ ہم جو نا وہ مینولی ہاسٹ فائلس کو کنفیگر کر دیں تاکہ ہماری کوئریز جو ہے نا that will be faster. Example of the host file جو نا وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے پاس تو local servers have been identified by simple host names, aliases and their equivalent fully qualified domain names. یہاں پہ host file کی جو نا وہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمیں پتہ ہے کہ جو 127.0.0 جو کہ ایک لوپ بیک ایڈریس ہوتا ہے، وہ ہمارے اسی لوکل سرور کو جو نا وہ ریفر کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم جو نا وہ ہمارے پاس ایک اور سرور ہے یوونٹو سرورز، اس کو ہم نے آئی پی ایڈریس جو ہے نا 127.0.1.1 اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یوونٹو ڈاٹ سرور کو پنگ کریں گے تو بیسیکلی وہ 127.0.11 کو وہ پنگ کرے گا. اسی طرح سے جو مختلف قسم کے ڈفرینٹ servers ہیں like server 1, server 2, server 3, they are associated with the IP addresses of 127.11.12.13 اور 14. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کنفیگریشن لوکل سرور کے اوپر ہی ہے because it is using the 127.0.0.0 network. تو اس کا مطلب ہے کہ they are some kind of virtual machines یا پھر اس کے containers ہو سکتے ہیں.
یہاں پہ ہم نے ان کے جو نا ہاسٹ نیمس بھی دے دیے، ان کی ڈومین بھی دے دی، اور اس کا ایلیسس یعنی کہ اس کو ریممبر کرنے کے لیے ہم نے وی پی این، میل اور WW یا FTP وغیرہ کے آئیڈینٹیفائر بھی جو نا اسائن کر دیے ہیں۔ اب پھر یہ ہے کہ اگر ہم نیم سرور سوئچ کی کنفیگریشن کو دیکھیں، the order in which system selects a method of resolving host names to IP addresses is controlled by the name server switch configuration, which is located in the /etc/nsswitch.config. اس فائل میں typically static host names defined in these systems /host files have precedence over names resolved from the DNS servers. The following is an example of the different parameters which are available in the NSS switch configuration. اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ اس کی کنفیگریشن اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم ہوسٹ ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی فائلس ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ فائلس کون سی ہیں، کہاں پہ جو نا وہ اس نے لک کرنا ہے، کہاں سے جو نا وہ ہوسٹ کو کرنا ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اس کی جو ڈفرینٹ قسم کی انٹریز ہیں، ان کی ڈسکرپشن بھی یہاں پہ دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل جو فائلز ہیں، فرسٹ ٹرائز ٹو ریزالو اسٹیٹک ہوسٹ نیمز لوکیٹڈ ان دی ہوسٹ فائل، then MD-NS4 minimal attempts to resolve the name using multicast DNS. Not found کا مطلب یہ ہے کہ return means that any response of not found by preceding MD-NS4 minimal process should be treated as authoritative, and the system should not try to continue hunting for an answer. یعنی کہ further queries اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے DNS represents a legacy unicast DNS query اور MD-NS4 represents a multicast DNS query. To modify the order of above mentioned name resolution methods, we can simply change the host string to the value of our selection. For example, if we prefer to use a legacy unicast DNS versus multicast DNS, we can simply change the string in the NSSwitch configuration with the host :files DNS not found return MD-NS4 and minimal MD-NS4. اس کے ذریعے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بریجنگ کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی بریجنگ ملٹیپل انٹرفیسز از مور ایڈوانس کنفیگریشن بٹ اٹس ویری یوزفل ان ملٹیپل سینیریوز۔ ایک اس کا سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ قسم کی ورچوئل مشینز اگر ایک فزیکل سرور کے اوپر ایکسیس کر رہی ہیں تو ہم نے ان کے درمیان جو نا وہ کمیونیکیٹ کروانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ لاجیکل انٹرفیسز کو برج کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل اگر اسی ایگزامپل دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو نا وہ ایک فزیکل مشین ہے اور اس کے اوپر 3 ورچوئل مشینز ہیں۔ اب جو فزیکل مشین ہے وہ ایتھرنیٹ 0 کے ساتھ جو نا وہ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے، جو کہ ایکسٹرنل کنیکٹیوٹی جو نا وہ پرووائڈ کرتی ہے، اور وی ایمز ہم نے آلریڈی VM1 VM2 VM3 جو نا وہ کریٹ کی ہیں۔ اب ہر وی ایم کے اوپر ایک ایتھرنیٹ 0 انٹرفیس جو نا وہ آلریڈی کریٹڈ ہوگا، جو کہ عام طور پہ ورچوئل انٹرفیس ہوتا ہے۔ پھر ٹیپنگ کے ذریعے سے ہم اس جو نا وہ ورچوئل مشین کے لاجیکل انٹرفیسز کے ساتھ جو نا کنیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو پھر ہم برج کر دیتے ہیں، جو کہ برجنگ کی یوٹیلٹی ہوتی ہے، جو فنکشنالٹی لینکس کے اندر جو نا موجود ہوتی ہے، کہ ان سارے انٹرفیسز کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ورچوئل مشینز کو 2 آپشنس جو نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں بیکاز دے ول بی ناؤ کنیکٹڈ ود ایچ ادر، اور دوسرے یہ کہ یہ ایکسٹرنل نیٹ ورک کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتی ہے۔ اب بریجنگ میں یہ ہے کہ عام طور پہ اگر ہم DHCP سرور یوز کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک وی ایم کو جو نا وہ IP ایڈریس جو نا وہ DHCP سرور سے ہی ملے، تو یہ اس طرح کی کنفیگریشنز عام طور پہ اس میں بھی پاسبل ہوتی ہیں۔ بریجنگ کا الٹرنیٹ جو نا ایک وہ نیٹنگ بھی ہے، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن، جس میں عام طور پہ جو نا وہ ایڈریسز کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی میپنگ ہوتی ہے، اس کو ہم نیٹ ورکنگ کے سیکشن میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کا سینیریو ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو نا وہ
ڈفرینٹ ورچوئل مشینز ہیں یا ڈفرینٹ نیٹورک کارڈز ہیں، تو ان کی کمیونیکیشنز کو ہم کسی فائر وال کے ذریعے سے جناب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو اس پرپز کے لیے بھی ہم برجنگ کا کانسیپٹ یوز کر سکتے ہیں، یہ برجنگ کی فنکشنلٹی یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ٹو کنفیگر دی برج بائی ایڈیٹنگ our net plan configuration, which is generally found in the /etc/netplan، اس بات کے اوپر جو نا وہ عام طور پہ جو نا وہ اس کی کنفیگریشن ہوتی ہے، یہ سیم کنفیگریشن ہے جس میں ہم نے نیم سرور کی کنفیگریشن بھی ڈیفائن کی تھی۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم ایک جو نیو لائن یہاں پہ جو نا وہ نظر آ رہی ہے وہ ہے بریجز BR0، یہ برج کا آئیڈینٹیفائر ہے، اور DHCP4 اس کا مطلب DHCP4 ورژن کو ہم نے یہاں پہ انیبل کیا ہے، یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل مشینس جو نا وہ بیسیکلی DHCP سے ایڈریس جو نا وہ اٹین کریں گی، اور اس کے انٹرفیسز جو نا وہ ENP3S0 جو کہ ایتھرنیٹ کا انٹرفیس ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کنفیگریشن کو چینج کرنے کے بعد جو نا وہ ہم نیٹ پلان کو جو نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کمانڈ ہمارے پاس ہے sudo net plan apply۔ تو اس کے بعد the new bridge interface should be up and running. The bridge control utility provides useful information about the state of the bridge and it controls the interfaces which are part of the bridge. تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہمارا جناب وہ نیمس DNS سرور کی کنفیگریشن اور برجنگ کے متعلق ٹاپک تھا۔ السلام علیکم۔ جی اسٹوڈنٹس، نیٹورکنگ کی کنفیگریشنز کے سلسلے میں ہم نے لاسٹ ٹائم برجنگ کا ٹاپک شروع کیا تھا، تو آئیے کچھ مزید ڈیٹیلز جو نا وہ لینکس سرور میں برجنگ کے کانسیپٹس کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو یوونٹو سرور ہے، یہ اس میں جو لیگیسی برجنگ کا پیکیج ہے وہ آلریڈی انسٹالڈ ہوتا ہے، اگر نہ بھی انسٹالڈ ہو تو ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب برجنگ کے بغیر اگر ہم سرور کا سیٹ اپ دیکھیں جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی ورچوئل مشینز بھی ہیں یا کنٹینرز ہیں جس میں ڈفرینٹ اپلیکیشن سروسز جو نا وہ رن کرتے ہیں۔ یہاں پہ اسکرین پہ اگر دیکھیں تو ایک جو لینکس سرور کا جو نا وہ سیٹ اپ یہاں پہ شو کیا گیا ہے، جس میں ایتھرنیٹ 0 جو ہے وہ ایک فزیکل کارڈ ہے، جو کہ بیسیکلی اگر ہم ورچوئل باکس یوز کر رہے ہیں تو ورچوئل باکس کی صورت میں یہ ورچوئل جو نا انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے جو ہوسٹ سسٹم کے اوپر ہے، لیکن ہم اس کو اس کانٹیکس میں یہاں لینکس سرور کے کانٹیکس میں اس کو فزیکل ڈیوائس سے ہی فزیکل نیٹورکنگ ڈیوائس سے ہی کنسیڈر کریں گے۔ تو اگر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی ورچوئل مشینز ہیں یا کنٹینرز ہیں تو اس صورت میں ان کو ہر ایک کا اپنا ایک ورچوئل میک ایڈریس ہوتا ہے اور IP ایڈریس جو نا وہ اسائن کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو فزیکل ڈیوائس ہوتا ہے جو ایکسٹرنل نیٹورک سے کنیکٹڈ ہے اس کو راؤٹیبل IP ایڈریس جو نا وہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو VM یا کنٹینرز ہیں ان کو نان روٹیبل IP ایڈریسز وغیرہ اسائن کیے جاتے ہیں، جو کہ جن کا اسکوپ جو نا وہ لوکل ہاسٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہم اسی ڈیوائس کے اوپر ہیں، اسی لینکس سرور کے اوپر ہیں، تو ہم ان کنٹینرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو یعنی کہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن کویشچن جو نا وہ اکثر یہ آتا ہے کہ ہم نے اگر ان کنٹینرز یا ورچوئل مشینز کے درمیان آپس میں کمیونیکیشنز کروانی ہو تو اس کے لیے ہمیں کوئی سیٹ اپ جو نا وہ کوئی ایڈیشنل کنفیگریشنز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں ان ورچوئل ڈیوائسز کو ایکسٹرنل نیٹورک سے ایکسیس کرنا ہے یا ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر فردر کنفیگریشنز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں۔ عام طور پہ ایک جو میتھڈ یوزلی یوز ہوتا ہے اس کو ہم نیٹنگ کہتے ہیں، کہ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن، جس میں ہم جناب وہ ایک ہی جو ایکسٹرنل نیٹورکس ہیں وہ ایک ہی IP ایڈریس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ پورٹس کے ذریعے سے ہم ان کو ان ورچوئل ڈیوائسز کی طرف ٹریفک جو ریلیونٹ ٹریفک ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں یا ان کی کمیونیکیشنز اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ ورچوئل نیٹنگ میں اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. فار ایگزامپل آلدو کہ ہم اس کو کمیونیکیٹ کو تو کر سکتے ہیں ورچوئل ڈیوائسز کے ساتھ، لیکن ان کو ہم نیٹ ورکس میں ایکسپوز نہیں کر سکتے. ان کے آئی پی ایڈریسز جو نا وہ ہم فردر جو نا وہ ایکسپوز نہیں کر سکتے. تو اگر ہم فار ایگزامپل SSH اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا پورٹ فارورڈنگ کے ایشوز وغیرہ آ سکتے ہیں، تو اس کا سلوشن جو نا وہ بریجنگ کی صورت میں تھا کہ ہم جو لینکس سرور ہے اس کے اوپر ایک برج جو نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں، اور اس برج کے اندر ہم جو نا وہ فزیکل انٹرفیس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اور جو ورچوئل ایتھرنیٹ انٹرفیسز تھے جو ورچوئل ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی ہم اس برج کے اندر اس برج کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. اب اس برج کی صورت میں ہمیں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو ان کو راؤٹیبل آئی پی ایڈریسز اسائن کر سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہوگا ایکسٹرنل نیٹ ورک ہوگا، جہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ 192.168.1.1 دیا ہوا ہے، تو اسی سب نیٹ ماسک میں یا نیٹ ورک میں سے ہم ان کو آئی پی ایڈریسز ورچوئل ڈیوائسز کو بھی اسائن کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم ایک تو ان کو ایکسٹرنل نیٹ ورک سے جو نا وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، ان کی ساری سروسز خود بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کمپلیکیٹڈ کنفیگریشنز. تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو جو لیگیسی بریجنگ کے لیے پیکیج ہے ایونٹو میں وہ BRCTL ہے، جو کہ عام طور پہ پارٹ ہے برج یوٹیلیٹیز کا. آپ کو برج یوٹیلیٹیز کو انسٹال کرنے کے لیے ہمارے پاس کمانڈ ہے sudo apt install bridge utils. اس کے ذریعے سے ہم اگر BRCTL پیکیج جو نا وہ یوٹیلیٹی انسٹال نہیں ہے تو ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس کی انسٹالیشن کے بعد برج یوٹیلیٹیز کی ہم ایک برج جو نا وہ کریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ نیچے والی فگر میں شو کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک ریڈ باکس کی صورت میں ایک جو نا وہ برج کریٹ کی ہے جس کا نام ہم نے یہاں پہ BR-SNA1 جو نا وہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو اپ کر دیتے ہیں اس کو، یعنی کہ انیشلی یہ ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس کمانڈس ہیں دونوں کے لیے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم جو نا وہ برج کو نئی برج کو کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس BRCTL ایڈ برج اور BR-SNA1 جو کہ برج کا نام ہے، تو اس سے اس کو برج کو کریٹ کرتے ہیں، اور IP link set BR جو ہماری اوپر والی جو برج کا نام تھا اس کو ہم پھر اپ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ڈیوائس جو نا وہ اپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو نئی برج کریٹ کی ہے اس میں جتنے بھی نیٹ ورک ڈیوائسز تھے ورچوئل یا فزیکل، ان کو اس برج کا حصہ بنا دیتے ہیں بائی یوزنگ دی ایڈ اف کمانڈ، یعنی کہ جو کہ برج کنٹرول یوٹیلیٹی کا پارٹ ہے. تو اس طرح سے ہم جتنے بھی فزیکل انٹرفیسز ہیں یا ورچوئل انٹرفیسز ہیں ان کو اس نیٹ ورک اس برج میں ایڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ مزید انفارمیشن لیگیسی بریجنگ کی جو نا وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لینکس سرور کی جو مین کی کمانڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے BRCTL کو کے متعلق مزید انفارمیشن جو نا وہ اچیو کر سکتے ہیں یا اس کے متعلق مزید لرن کر سکتے ہیں. اب اس میں عام طور پہ جو ڈفرینٹ قسم کے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں، جس ڈفرینٹ قسم کی کمانڈس اویلیبل ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپ کر دیں، ڈاؤن کر دیں، اور اس کے علاوہ جو نئے انٹرفیسز کو ایڈ کر دیں، ریموو کر دیں. اب ایک بات یہ ہے کہ جب آپ لیگیسی بریجنگ کو کنفیگر کرتے ہیں تو آپ کا جو IP ایڈریس ہے وہ آپ جو فزیکل IP ایڈریس تھا جو آپ نے انٹرنیٹ 0 کو اسائن کیا ہوا تھا وہ اب برج کو جناب وہ اسائن کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ جو ورچوئل ڈیوائسز ہیں ان کو بھی IP ایڈریسز اسائن کر سکتے ہیں. اب جو لیگیسی بریجنگ تھی یہ بیسیکلی ایک سمپلیفائڈ ورژن تھی بریجنگ کی، جبکہ اس سے جو تھوڑا سا مور ایڈوانسڈ فارم کی جو نا وہ یوٹیلیٹی ہمارے پاس سافٹ ویئر پیکیج اویلیبل ہے وہ ہے Open-V سوئچ، جس کو ہم OVS کے نام سے بھی عام طور پہ جانا جاتا ہے.
OVS از این اوپن سورس پروڈکشن کوالٹی ملٹی لیئر ورچوئل سوئچ، یعنی کہ اس کے اندر جو لیئر 2 سوئچنگ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی انہینسڈ ہوتی ہیں، اور یہ اوپن سورس ہوتا ہے، اور اس کو ایون کے پروڈکشن کے لیے بھی ہم پروڈکشن جو ایکچوئل ریئل نیٹورکس ہوتے ہیں اس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو اوپن سوئچ از ڈیزائنڈ فار میسو نیٹورک آٹومیشن تھرو پروگرامیٹک ایکسٹینشنز بٹ اسٹل دی سپورٹ فار اسٹینڈرڈ پروٹوکولز اینڈ مینجمنٹ انٹرفیسز، یعنی کہ اوپن سوئچ کو جو ہے نا ایک بیسیکلی ایک سافٹ ویئر سوئچ ہے، اور اس کو ہم اس کی کنفیگریشنس کو ہم آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ کائنڈز آف اسکرپٹس اینڈ اور ڈفرینٹ کائنڈز آف آٹومیشن ٹولس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اٹ ول اسٹل سپورٹ دی اسٹینڈرڈ پروٹوکولز، یعنی کہ جو پروٹوکولز ڈفرینٹ قسم کے انڈسٹری اسٹینڈرڈس پروٹوکولز ہیں ان کے ساتھ آپ کی کمپلائنس ہو سکتی ہے۔ انڈسٹری اسٹینڈرڈس کی کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈفرینٹ قسم کے وینڈرز ہیں جیسے سسکو ہے، الکاٹل ہے، یا دوسرے نیٹورکنگ کے پروڈکٹ کے جو بنیادی طور پہ نیٹورکنگ کی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کروا سکتے ہیں، ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان کمیونیکیشنز اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا نیٹورک جو نا وہ آئسولیٹڈ نہیں رہتا یا سب آپٹیمل نہیں رہتا، بلکہ آپ اس کو انٹر کمیونیکیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب OVS میں جو نا ڈفرینٹ قسم کی جو کیپیبلٹی سپورٹڈ ہیں وہ ایک تو ہے لنک ایگریگیشن کنٹرول پروٹوکول ہے۔ لنک ایگریگیشن کنٹرول پروٹوکول کیا ہے، اس کو آپ نے پہلے نیٹورکنگ کورسز میں پڑھا بھی ہوگا، اور ہم اس کو بریفلی جو نا وہ ڈسکس کریں گے نیٹورکنگ کے سیشن میں۔ اس طرح سے نیٹ فلو، ایس فلو اور انٹرنیٹ پروٹوکول فلو، انفارمیشن ایکسپورٹ، یہ بھی اس میں سپورٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا وہ سوئچ پورٹ کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو بھی ہم جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں، جیسے آر اسپین، ریموٹ اسپین وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں CLI بھی سپورٹڈ ہوتی ہے، اور 802.1 ایگریگیشن کا وہ بھی اس میں سپورٹ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کافی ساری اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹیشنز ہمیں جو نا وہ مل جاتی ہیں، اور وی کین ڈو اے لاٹ آف نیٹورکنگ کنفیگریشنز، اور ہم اس کو ڈفرینٹ قسم کی لیٹسٹ نیٹورکنگ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ Basically it was designed to support distribution across multiple physical servers similar to VMware's network distributed switch اور Cisco's Nexus 1000 V switches جو ہیں۔ اب یعنی کہ بنیادی طور پہ جو Cisco Nexus switches 1000 V ہے، یہ بنیادی طور پہ OVS کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ لینکس سرورز کو کنیکٹ کر کے آپ لنک ایگریگیشن یا اسپیننگ ٹری اور یا ریموٹ اسپین وغیرہ کی کیپیبلٹیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو نا ہمارے پاس سمپلیفائڈ پروسیس ہے، جیسے کہ ہم APT کی ریپوزیٹریز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو اس کا سافٹ ویئر پیکیج ہے وہ اوپن سوئچ کے نام سے اویلیبل ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس یہ ڈائریکٹلی یا جو نا وہ پیکیج نہیں بھی آ رہا تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے اوپن سوئچ کے پیکیجز جو نا اویلیبل ہیں۔ فار ایگزامپل DDP کے ساتھ بھی جو نا وہ اویلیبل جو نا کچھ پیکیجز ہو سکتے ہیں، یا مور ایڈوانسڈ ورژنس جو نا اویلیبل ہو سکتی ہیں جن کی کنفیگریشنس عام طور پہ سیم ہی ہوتی ہے جیسے کہ اسٹینڈرڈ اوپن OVS کے ساتھ ہوگی ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کو انسٹال کر لیں گے تو جو OVS کی جو سروس ہے اس کو ہم سروس کنٹرول کمانڈ کے ساتھ جو ہے اس کا اسٹیٹس مانیٹر کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس پیکیج کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ سروس جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس کے علاوہ جو اس کا اسٹیٹس جاننے کے لیے ہمارے پاس OVS-VS کنٹرول کی کمانڈ ہے، اس میں شو کو یوز کرتے ہوئے جو OVS سوئچ ہے اس کا اسٹیٹس کو ڈٹرمائن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے میک VLAN کا۔
Mac VLAN helps the users to configure sub-interfaces of parent physical Ethernet interface with its own unique MAC addresses, as a result with its own IP address. یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ Mac VLAN میں یہ جو ڈفرینٹ قسم کے جو پیرنٹ فزیکل انٹرفیس ہوتا ہے اس کے میک ایڈریس کے ساتھ ہم جو نا وہ ڈفرینٹ انٹرفیسز کو کنفیگر کر سکتے ہیں اور جو ایکسٹرنل آئی پی ایڈریس ہے وہ اس کو اسائن ہم کر سکتے ہیں. Applications, VMs and containers can now be grouped to a specific sub-interface in order to connect directly to the physical network using their MAC and IP addresses. اب اس اپروچ کے جو نا وہ ڈرا بیکس یہ ہوتے ہیں کہ عام طور پہ لمیٹیشنس ٹو دی نمبر آف ڈفرنٹ میک ایڈریسز الاؤڈ آن دی فزیکل پورٹ. یعنی کہ عام طور پہ چونکہ اس میں ہم فزیکل جو ڈیوائس ہوتا ہے اس کے اوپر ملٹیپل میک ایڈریسز جو نا وہ کنفیگر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کوائٹ پاسبل کہ ناٹ آل دی جو نیٹورکنگ کے ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ ملٹیپل میک ایڈریسز جو نا وہ سپورٹ کرتے ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو این آئی سیز کے اندر جو نا وہ لمیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کتنے میک ایڈریسز جو نا سپورٹ کر سکتے ہیں نیٹیو مینر کے اندر. پھر اس کے بعد IEEE جو 802.11 پروٹوکول اسپیسیفکیشنز ہیں اس میں عام طور پہ ملٹیپل میک ایڈریسز جو نا وہ سنگل کلائنٹ کے اوپر الاؤڈ نہیں ہوتے ہیں. پر اسٹل اس کی جو نا وہ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم اس میں ایک کامن DHCP سرور یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو کمپٹیشنل ریسورسز ہوتے ہیں جیسے CPU میموری وغیرہ اس کی یوٹیلائزیشن بہت لو ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس بہت جو نا وہ کم ہوتی ہے اور نارمل نیٹ ورک یوٹیلائزیشن ہے. اور اس کے علاوہ جو آلدو کے ملٹیپل میک ایڈریسز کی جو نا لمیٹیشن ہوتی ہے بٹ اسٹل اس کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ 802.11 کے اسٹینڈرڈ کو کے ساتھ فلی کمپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ میک VLAN کو ہم ایزیلی کنفیگر بھی کر سکتے ہیں تو اس کا پروسیس بھی بہت سمپلیفائڈ ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیبس کے اندر جو نا وہ ڈسکس بھی کریں گے اس کے کس طرح سے ہم کنفیگر کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز آل فار دی بریجنگ کانسیپٹس, یعنی کہ کس طرح سے ہم فزیکل انٹرفیسز یا ملٹیپل انٹرفیسز کو جو نا وہ ایکسپوز کر سکتے ہیں ریئل نیٹ ورک کے ساتھ اور کس طرح سے ہم ایکسٹرنل کمیونیکیشنز جو نا اسٹیبلش کر سکتے ہیں.